बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 नवंबर है और दिन है जुमे का। इमरान खान साहब की 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल पे हमने बात करनी है, लेकिन मैं आगाज़ कुरम से करूँगा और मैं अपने देखने वालों को और सोशल मीडिया के जो दोस्त हैं हमारे उनसे ये कहूँगा, और मैं इमरान रियाज़ खान साहब से भी आज कहूँगा, समी इब्राहिम साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे वो पहले भी इमरान रियाज़ खान साहब, समी इब्राहिम साहब और सब इस पे बात कर रहे हैं, हमारे डिजिटल मीडिया के जितने भी लोग हैं, लेकिन सबसे ये कहूँगा कि इस पे हमें हर व्लॉग में बात करनी चाहिए। जो कुरम में एक बहुत बड़ा एक अलमिया हुआ है, जो बहुत बड़ा एक सानिया हुआ है, और जो सेनेटर मुश्ताक साहब रिपोर्ट कर रहे हैं जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक़ था, अब पता नहीं उनका जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है या नहीं है, क्योंकि जमात इस्लामी तो ख़ुद उनको अपने एहतजाजों में अब उनको स्पीच नहीं करने देती जमात इस्लामी। तो सेनेटर मुश्ताक साहब जो बता रहे हैं वो 110 निहत्ते लोगों की शहादत को वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि 110 लोग शहीद हुए हैं। एग्जैक्ट फिगर अभी तक पूरी हुकूमत और किसी हुकूमती इदारे ने अभी तक फिगर नहीं दी, और कोई तवज्जो नहीं है। सारी तवज्जो जो है वो करप्शन, लूटमार, मफाद, इक़्तिदार और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जुल्म, जबर, फस्तायत, बर्बरियत के ऊपर इस वक्त पूरा फोकस है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि AJK में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहाँ वैसे मुझे क्योंकि मैं उसको कवर नहीं कर सका पहले कभी, उस तरह से तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे किस चीज़ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी मैंने ट्वीट भी किया है, तो उसकी भी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको डिटेल बताएंगे कि वहाँ क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या उनके मुतालबात हैं। लेकिन बड़ा तगड़ा प्रोटेस्ट जो है वो AJK में हो रहा है। वहाँ पर भी पुलिस ने बहुत बर्बरियत की है, लेकिन AJK वाले भी KPK वालों की तरह हैं, पंजाब वालों की तरह नहीं है। AJK में भी जब पुलिस ने बर्बरियत की है तो पुलिस को फिर ईंट का जवाब पत्थर से मिला है। हाँ, AJK वाले भी यही कहते हैं कि कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई करनी है आप करें, लेकिन आप जबर, बर्बरियत, यजीदियत और फसाइयत करेंगे तो फिर AJK वाले भी सही टकरे हैं पुलिस को और अपनी हुकूमत को, और वो किसी तौर पे भी सरेंडर नहीं कर रहे और शिकस्त नहीं मान रहे, और वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं एक स्टोरी है इज़हारुल्लाह साहब की, जो इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए रिपोर्ट करते हैं। ये बहुत एक तकलीफ स्टोरी है। इस पे बात करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब की फ़ाइनल कॉल के वाले से क्या सूरत हाल है, और आप सबको मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ 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 कुरम पे बात करें। इसीलिए मैं पहली स्टोरी जो है वो कुरम के ऊपर जो है वो बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो इलाके हैं बलूचिस्तान के, KPK के, जो निगलेक्ट होते हैं, जिन पे हम बात नहीं करते तो वो दब जाती हैं स्टोरीज़, और जब दब जाती हैं तो हुकूमत समझती है कि वाक़या हुआ ही नहीं है। अच्छा, हमारी हुकूमत का क्या तरीक़ाकार है? हमारी हुकूमत का तरीक़ाकार ये है कि मीडिया से ख़बर रुकवा दो, बाकी लोग मरते हैं, मरते रहें, दहशतगर्दी होती रहे, बस TV पे ख़बर ना चले। इनको लगता है कि TV पे अगर ख़बर नहीं आएगी ना तो फिर ऐसे समझे कि सब अच्छा चल रहा है। ये इंतहाई अहमकाना इनकी जो है वो हिकमत अमली है। अब जो कुरम वाक़े पे रिपोर्ट कर रहे हैं इज़हारुल्लाह साहब, वो कहते हैं कि अपनों के जनाज़ों पर रोने के लिए भी नहीं जा सकते। पारा चनार में हमारे अपनों के जनाजे पड़े हैं, लेकिन रोड बंद होने की वजह से हमें तकलीफ़ यह है कि हम उन जनाज़ों पर रोने के लिए भी नहीं जा सकते। ये कहना था पारा चनार से तल्लुक़ रखने वाले हसन रज़ा का, जो गुज़िश्ता रोज़ पारा चनार रोड पर गाड़ियों के काफ़िले पर हमले के ख़िलाफ़ पेशावर में एहतजाज में शरीक थे। हसन रज़ा ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि यहाँ मौजूद कई लोगों के रिश्तेदार कल के वाक़े में जान से गए हैं, और बड़ी तकलीफ़ यह है कि हम इन जनाज़ों में शिरकत के लिए भी नहीं जा सकते। उन्होंने बताया कि ज़िला कुरम में ज़िले इंतज़ामिया, सूबाई और वफाकी हुकूमत अमन बहाल करने में नाकाम हो चुके हैं, और इन सबको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। हसन रज़ा ने बताया कि हुकूमत के लिए शर्म का मकाम है कि अभी तक मुज़म्मती बयान तक जारी नहीं किया गया, जबकि पारा चनार में अभी करबला का मंजर है, जहाँ बुजुर्गों, जवानों और ख़वातीन के जनाजे अभी तक पड़े हैं। पेशावर में पारा चनार से तल्लुक़ रखने वाले रिहायशियों ने पेशावर प्रेस क्लब से सूबाई असम्बली तक मार्च किया, जिनमें गम व गुस्सा भी नज़र आ रहा था। मुजाहिरीन मुतालबात के हक़ में नाराबाजी कर रहे थे, जबकि मुजाहरे में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने हाथ में कतबे उठा रखे थे। काशिफ हुसैन का तल्लुक़ भी पारा चनार से है और इस्लामाबाद में रहते हैं। उन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि मेरी 60 साल चची गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े में जान से गई हैं। ताहम काशिफ के मुताबिक वो और उनका एक बेटा जो इस्लामाबाद में है जनाजे में शिरकत के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। काशिफ ने बताया कि हमें अपनों का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हो रहा, और सिर्फ वीडियो कॉल ही एक सहारा है जिस पर अपनों के आखिरी दीदार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मेरी चची कुछ दिन पहले अपने एक बेटे को अमेरिका रुखसत कर गई, जबकि दूसरा बेटा इस्लामाबाद में है, और इलाज की गर्ज से वो कॉन्वाय में इस्लामाबाद आ रही थीं। ये कितनी तकलीफ दे बात है। लेकिन ज़ाहिर है ये हुकूमत ना आवाम के वोटों से आई है, ना इनको आवाम की कोई फ़िक्र है, और इसीलिए जब तक ये हुकूमत रहेगी तो अल्लाह ना करे इस तरह के वाक़यात होते भी रहेंगे, और इस तरह के वाक़यात के ना तो दहशतगर्द पकड़े जाएंगे, ना मारे जाएंगे, और ये तकलीफ सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बरकरार रहेगी जब तक वो हुकूमत नहीं आ जाती जिसको आवाम ने वोट दिया हो, जिनको आवाम का एहसास हो। मौजूदा हुकूमत को आवाम का ना तो कोई एहसास है ना कुछ है। अब मैं आपको इमरान खान साहब का पैगाम
بتانا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب کا جیل سے پیغام آیا ہے، اور پھر بات کرتے ہیں کہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر صورتحال کیا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 24 نومبر غلامی سے نجات کا دن ہے۔ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی، آئین کی پاسداری اور انسانی حقوق معطل ہیں، جس کی وجہ سے پوری قوم کا باہر نکل کر قربانی دینا ناگزیر ہو چکا ہے۔ قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ بہادر شاہ ظفر کی طرح موت تک غلامی کا طوق پہننا ہے یا ٹیپو سلطان کی طرح مرتے دم تک آزادی کا صحرا پہننا ہے۔ سعودی عرب سے میرے مثالی تعلقات ہیں۔ جب وزیر آباد میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو مجھے سب سے پہلی کال سفارت خانے کے ذریعے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی آئی۔ ہمارے دور میں شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کا تاریخی دورہ بھی کیا۔ ہماری حکومت کے خاتمے سے 2 ہفتے پہلے OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جو سعودی عرب کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی۔ سعودی عرب ہر مشکل مرحلے میں ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ بشرا بی بی کے بیان کو توڑ مروڑ کر قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے کی کوشش کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی نے سعودی عرب کا نام نہیں لیا۔ ہماری حکومت کے خلاف تمام سازشوں میں جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا۔ میں نے اس وقت بھی چیف جسٹس اور جنرل طارق خان کے ذریعے سازش کی تحقیقات کروانے کی کوشش کی، مگر جنرل باجوہ نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اگر تب شفاف تحقیقات ہو جاتی تو سچ کھل کر سامنے آ جاتا۔ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ بطور اہلیہ انہوں نے احتجاجی کال کے حوالے سے قوم تک میرا پیغام پہنچایا۔ نواز شریف کے لیے مشرف دور میں کلثوم نواز بھی نکلی تھیں، مگر اس نے ڈکٹیٹر ہوتے ہوئے بھی خاتون کو جیل میں نہیں ڈالا تھا، مگر بشرا بی بی کو 9 ماہ جھوٹے مقدمات میں قید میں ڈالا گیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ قوم اپنی توجہ 24 نومبر کے احتجاج پر رکھے، انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی۔ 24 نومبر کو احتجاج ہر صورت میں ہوگا۔ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے۔ ملک میں جمہوریت، آئین اور قانون کا جنازہ نکل چکا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو ضلعی عدالتوں کی طرح بے اختیار بنا دیا گیا ہے۔ ضلعی عدالتیں، ویسے خان صاحب کو کوئی بتائے کہ ضلعی عدالتیں اس وقت یحییٰ آفریدی صاحب سے زیادہ با اختیار ہیں، ان کے پاس یحییٰ آفریدی سے زیادہ اختیارات ہیں۔ یحییٰ آفریدی کے پاس جو ایک سول جج ہیں اور سینئر سول ججز ہیں اسلام آباد کے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹس میں بیٹھے ہوئے شبیر بھٹی صاحب اور عمر شبیر اور میاں اظہر ندیم، ان ججز کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، نصر بن اللہ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں یحییٰ آفریدی صاحب سے۔ اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ عدالتوں کو بے اختیار بنا دیا گیا، جہاں سے کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ پاکستانی قوم اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے 24 نومبر کو نکلے۔ مجھے پیغام ملا کہ احتجاج کو 10 دن تک مؤخر کر دیا جائے تو مذاکرات شروع کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے مطالبات میں بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ فی الفور اور قابل عمل مطالبہ ہے، لیکن لاہور میں قید رہنماؤں کو 1.5 سال سے جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان کو رہا کرنا سنجیدہ مذاکرات کی طرف مناسب قدم ہوتا۔ 1 سال سے جیل میں ہوں، اس دوران مجھے 60 سے زیادہ مقدمات میں ملوث کر دیا گیا۔ کل ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے کے باوجود مجھے رہا کرنے کے بجائے ایک اور بےہودہ مقدمے میں گرفتاری میری ڈال دی گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذاکرات کرنے والی قوتیں سنجیدہ نہیں ہیں۔ احتجاج ہمارا بنیادی حق ہے۔ ہم نے احتجاج اور مذاکرات کے لیے اپنے 3 مطالبات رکھے ہوئے ہیں۔ احتجاج اور مذاکرات جاری رہیں گے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، بات چیت سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ بات چیت میں سنجیدہ ہیں تو ہمارے انڈر ٹرائل لوگوں کو رہا کیا جائے۔ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ چین اور ہندوستان کو اوورسیز چائنیز اور ہندوستانیوں نے اٹھایا۔ ملک صرف ترسیلات زر سے نہیں، سرمایہ کاری سے ترقی کرتے ہیں۔ سمندر پار پاکستانی مجھے 50 سال سے جانتے ہیں، یعنی اوورسیز پاکستانی مجھے 50 سال سے جانتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے تو وہ کیوں سرمایہ کاری کریں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ اتوار کو اوورسیز پاکستانی ساری دنیا میں پاکستان میں جاری فسطائیت اور جبر کے خلاف تاریخی احتجاج کریں گے۔ ان کو ڈنڈے کوئی نہیں مارے گا، نہ ان پر شیلنگ ہوگی، نہ آزاد جمہوری ملکوں میں ایسا ہوتا ہے اور نہ وہاں پہ ایسا ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب کی 24 کے حوالے سے جو بات چیت ہے وہ ہے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے پہلا سرنڈر تو کر دیا ہے اور دباؤ میں انہوں نے بڑا بلنڈر کر دیا۔ سرنڈر اس طرح سے ہے کہ یہ بڑے بڑے گیدڑ بھبکیاں تھیں، دعوے تھے ان کے لوگ نہیں نکلیں گے، اور پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ ہو گئی ہے، اور ایک بشرا بی بی گروپ بن گیا ہے، ایک علیمہ خان گروپ بن گیا ہے، تو ایک فلانا گروپ بن گیا ہے، تو ایک فلانا گروپ بن گیا ہے، تو کوئی نہیں نکلے گا۔ تو یہ بڑا اپنی طرف سے اپنا اعتماد دکھا رہے تھے اور کانفیڈنس دکھا رہے تھے، لیکن ان کو بھی پتہ تھا اور ہم بھی مسلسل رپورٹ کر رہے تھے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور کم از کم 4 اور 5 اکتوبر کو جتنے لوگ آئے تھے اسے 10 گنا زیادہ لوگ آئیں گے، اور ہماری یہ بات درست ثابت ہوئی ہے، کیونکہ حکومت نے جو اس وقت انتظامات کیے ہیں یہ 4 اور 5 اکتوبر کو بھی نہیں کیے تھے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جی ٹی روڈ کو جیلم اور کاموں کی اور ایک اور مقام، 3 مقامات سے جی ٹی روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جو کوئی علاج کے لیے جا رہا تھا، کوئی فوتگی پہ جا رہا تھا، کوئی شادی پہ جا رہا تھا، کوئی اور کام جا رہا تھا، کوئی مزدوری کے لیے جا رہا تھا، وہ ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایک ان ڈرائیو چلانے والے بھائی نے بتایا
کہ جب یہاں پہ لاک ڈاؤن تھا تو ایک ہفتہ بہت مشکل تھا ان کے لیے اور کوئی روزگار نہیں تھا. ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں بائکیں کے اوپر بائکیں چلانے والے جو کہتے ہیں کہ ہم ایک دن میں جو 1000 روپے کماتے ہیں اسی سے ہم اپنے بچوں کے لیے آٹا اور سبزی کھانے کی چیزیں لے کر جاتے ہیں جو 1000 روپے وہ کماتے ہیں. اور یہ جس طرح سے لاک ڈاؤن ہے, انٹرنیٹ بند, اس سے یہ آپ دیکھیں کہ جو نوجوان یہ فوڈ پانڈا کے اوپر کام کرتے ہیں, اس طرح سے سروسز دیتے ہیں, ان بیچاروں کے روزگار کا کیا ہوگا. کبھی آپ کو میں یہ کہوں گا کہ کبھی آپ یہ جیسے اسلام آباد میں میٹرو ہے, میٹرو پہ کام کرنے والے نوجوانوں کو مل کے تو دیکھیں کہ بہت کم تنخواہوں پہ جو کام کر رہے ہیں ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے. ایم اے ایم فل نوجوان بھی میٹرو میں کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے ملک میں روزگار کی صورتحال ہے. اور کئی بائکیں چلا رہے ہیں, کئی کریم اوبر اور ان ڈرائیو چلا رہے ہیں, لیکن سب جن کا کام ایپس کے ساتھ ہے اور جن کا کام اس طرح کا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہوتا ہے, وہ تمام کام رک جائیں گے. اور کئی لوگ ان کے گھروں میں فاقے ہوں گے, وہ گھر میں کھانا نہیں اپنے بچوں کو کھلا سکیں گے. لیکن ان کو کیا, چوروں ڈاکوں لٹیروں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی ذات اور مفاد کا معاملہ ہے اور ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ بھوکے خدا نخواستہ مرتے ہیں, مر جائیں, خودکشیاں کرتے ہیں, خودکشیاں کریں, لیکن ان کا فوکس اپنی ذات اور مفاد اور کرپشن اور لوٹ مار ہے. ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے, جو ٹرانسپورٹ کے اڈے ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. لاہور میں ایون کہ جو لاہور کے اندر جو روڈ ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے. لاہور کے اندر کنٹینر لگائے جا رہے ہیں اور رنگ روڈ کو جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے یا بند کر دیا گیا ہوگا. اسلام آباد میں مزید کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں. موبائل سروس بتایا جا رہا ہے بند کر دی جائے گی. مریم نواز خان صاحبہ جو جیو کے لیے رپورٹ کرتی ہیں اور فرام کوٹ روم نمبر 1 میں وسیم ملک صاحب کے ساتھ ان کا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا, بہت زبردست وہ پروگرام کرتے ہیں. تو مریم نواز خان صاحبہ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ انٹرنیٹ بھی بند کر دیا جائے گا, موبائل سروسز بھی بند کر دی جائیں گی. اور ویسے انٹرنیٹ تو ابھی سے سلو ڈاؤن جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح سے جو پہلے آپ دیکھیں نا کہ رانا ثناء اللہ محسن نقوی پہ تنقید کر رہے تھے کہ انہوں نے زیادہ کنٹینر لگا دیے تھے, اب تو اس سے بھی ڈبل انتظامات ہو رہے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی جو گلیاں ہیں, اسد اللہ خان صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ 72 راستے اسلام آباد میں, جو اسلام آباد کے 72 راستے بند کیے جا رہے ہیں. مین شاہراہیں, مین جو روڈز ہیں, جو گلیاں ہیں, جو مختلف اطراف سے پیدل بھی لوگ آ سکتے ہیں, 72 راستے راولپنڈی اسلام آباد کے بند کیے جا رہے ہیں. یہ اس وقت ان کے خوف کا عالم ہے اور اتنا پی ٹی آئی نے ان کو خوف زدہ کر دیا ہے کہ ان کی کامپیں ٹانگی ہوئی ہیں. تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں, تجارتی مراکز بند کیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہاسٹل سٹی, جو کل بھی میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا, ہاسٹل سٹی جو ہے راولپنڈی میں, اسلام آباد میں, اور جو پنڈی کے ہاسٹلز ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے دوست مغیث علی بتا رہے تھے کہ پنڈی کے بھی ہاسٹل جو ہیں ان کو بھی نوٹسز دیے گئے ہیں. تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ فوری طور پہ جو ہے وہ ہاسٹل خالی کر دیں. اچھا, میں نے یہ کہا ہے, میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ہاسٹل ایسے خالی نہیں کرائے جا سکتے, اور ہاسٹل جو خالی کرائے جا رہے ہیں ان کو چاہیے, اور جو تھریٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف FIR کی درخواست دے سکتے ہیں, وکلا سے مشاورت کر سکتے ہیں. اور وکیل ایسے اویلیبل ہیں, نہیں ہیں تو آپ ٹویٹ کریں, آپ کو وکیل مل جائے گا, آپ کو وکیل گائیڈ کرے گا. اگر کوئی پولیس والا آپ کو تھریٹ کر رہا ہے, دھمکی دے رہا ہے, تو آپ اس کے خلاف جا کے اور تھانے میں FIR کی درخواست دیں یا عدالت میں رجوع کریں کہ جناب ہمیں اس طرح سے تھریٹ کیا جا رہا ہے. ان کی آڈیو ریکارڈنگ کر کے رکھیں, ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے رکھیں, اور کیمروں کی فوٹیج نکال کے رکھیں, عدالتوں سے رجوع کریں. ورنہ یہ تو ہر چوتھے دن یہی ڈرامہ ہوگا کہ آج یہ ہو رہا ہے تو ہاسٹل بند کر دیں, آج یہ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہاسٹل کے جو مالکان ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے اس سے. اور اسی طرح سے یہ سرکاری یونیورسٹیز کے ہاسٹل کو خالی کروا رہے ہیں, اور یہ صورتحال ہیں. لاہور میں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ لاہور کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ عمر دراز گوزل صاحب ABN نیوز کے بیورو چیف ہیں, بڑے زبردست رپورٹر ہیں اور بڑے زبردست صحافی ہیں. تو عمر دراز گوزل صاحب نے لاہور کی سڑکوں سے بھی جو ہے وہ رپورٹ کیا کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں. تو جس طرح سے میاں والی کو, پورا میاں والی کے راستوں کو سیل کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میاں والی بھی عمران خان صاحب کا شہر ہے اور میاں والی سے بھی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے. تو اس بار جو ہے وہ پہلے سے ڈبل انتظامات ہیں. حالانکہ دعوے یہ جھوٹ یہ بول رہے تھے کہ کوئی لوگ نہیں نکلنے, 4-5 ہزار لوگ نکلیں گے. 4-5 ہزار لوگوں کے لیے اتنے انتظامات نہیں ہوتے. لوگ جناب تیار ہیں, اسلام آباد آنے کو تیار ہیں. اور اب میرا ایک اور سوال ہے, اگر تحریک انصاف کہہ دیتی ہے کہ جی 24 کو سارے راستے بند ہوں گے, ہم 26 کو پہنچیں گے, ہم 27 کو پہنچیں گے, ہم 28 کو پہنچیں گے, تو کیا 4 دن اور راستے بند رہیں گے؟ 4 دن اور ہی کنٹینر لگا کے بند رکھیں گے؟ کب تک یہ بند رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ تحریک انصاف جب 4 اور 5 اکتوبر والا معاملہ تھا تو تحریک انصاف کے اندر ایک یہ بھی حکمت عملی تھی کہ 4 اور 5 اکتوبر کو کہ آپ جب آئے تھے, جب راستے کنٹینر لگے ہوئے تھے, تو آپ کنٹینرز کی پرلی طرف بیٹھ جاتے, آپ بیٹھے رہتے, آپ کہتے کہ یعنی KPK کی سائڈ پہ بیٹھے رہتے,
آپ کہتے ہیں کہ ہم کل جائیں گے، اگلے دن یہ پوری پولیس انگیج رکھتے، پولیس کھڑی رہتی، اگلے دن کہتے ہیں ہم اس اگلے دن آ رہے ہیں، تو پولیس بھی بالکل تھک جاتی، سیکورٹی اہلکار بھی بالکل تھک جاتے ہیں. اور اس وقت جتنا شدید موسم ہے، اس شدید موسم میں پولیس کے لیے اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ وہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے جو ہے وہ سردی کے اندر کھڑے ہوں، اور پولیس کو تو یہ نہ اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو تحریک انصاف کا دیکھنا ہے کہ اب اگر تو تحریک انصاف نے 24 کو نکل کے اور 24 کو اسلام آباد انٹر ہونے کی کوشش کی تو پھر تو 24 کو یہ معاملات یا وہ انٹر ہو جائیں گے یا معاملہ ڈیفیوز ہو جائے گا. لیکن اگر تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم 24 کو کہتے ہیں کہ کچھ قافلے نکلتے ہیں، باقی وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی ان کی حکمت عملی ہوگی کہ ہم کے پی کے کی سائڈ پہ آ کے بیٹھ جائیں گے اور پھر اگلے دن کوشش کریں گے اور وہ تھکائیں اسلام آباد انتظامیہ کو، کیونکہ زیادہ دیر یہ سڑکیں بند نہیں رکھی جا سکتی اور یہ حکومت لوگوں میں اپنی نفرت پیدا کر رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ جب پہلے لاک ڈاؤن کیا تھا اور انہوں نے شہر کو بند کیا تھا تو اتنی تکلیف دہ سٹوری سامنے آئی تھی کہ ایک فیملی جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا چاہ رہی تھی، ان کی فیملی میں ڈیتھ ہوئی اور وہ اپنی قریبی عزیز کی کے جنازے میں نہیں پہنچ سکے تھے، بلکہ کئی لوگ ان کے جنازے میں نہیں پہنچ سکے تھے اور کئی تو ان کے بہت قریبی فیملی ممبر تھے، وہ اس کے آخری وہ جو ایک ہوتا ہے کہ جب کوئی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ آخری کہتے ہیں کہ دیدار کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کی تدفین میں شریک ہونا ہے، تو لوگ نہیں ہو سکے تھے. تو اب آپ مجھے بتائیں نا کہ جو بندہ کسی اپنے کے جنازے میں شریک نہیں ہو پائے گا تو وہ ساری عمر اس حکومت سے محبت کرے گا یا نفرت کرے گا، ان کو بد دعائیں دے گا یا ان کو دعائیں دے گا. تو یہ ساری صورتحال ہے. لیکن کام پہ ٹانگی ہوئی ہیں، دباؤ میں یہ ہیں اور یہ اس وقت انہوں نے بلنڈر کیا ہے کہ جو انہوں نے خود ہی سارے راستے بند کر دیے ہیں. اور پی ٹی آئی کے تو چلے ہم کہہ رہے تھے 3 لاکھ یا 4 لاکھ لوگوں نے آنا ہے، لیکن روزانہ کروڑوں لوگ ٹریول کرتے ہیں ایک مطلب پورے پاکستان میں. اور جب کروڑوں لوگ ٹریول کرتے ہیں، چلے ہم زیادہ نہیں کہتے، ہم 1 کروڑ لوگ کہہ دیتے ہیں، چلے ہم کروڑوں نہیں کہتے 1 کروڑ کہہ دیتے ہیں. اگر 1 کروڑ لوگوں نے لاہور سے لے کے اور اسلام آباد اور درمیانی راستوں پہ ٹریول کرنا ہوتا ہے ڈیلی، اور یہ موٹر ویز پہ ٹریول کرنا ہوتا ہے کے پی کے سے اسلام آباد، ان موٹر ویز جتنی بند کی گئی ہیں، جتنی ہائی ویز بند کی گئی ہیں، ان ساروں پہ ڈیلی 1 کروڑ لوگ ٹریول کرتے ہیں. تو 1 کروڑ لوگ جو ٹریول نہیں کر پائیں گے، وہ وہ ان کی فیملی میں 5 بندے بھی ہوں تو 5 کروڑ لوگوں کی تو روزانہ نفرتیں یہ حکومت اور بد دعائیں یہ حکومت لے رہی ہوگی. تو لیکن ان کو نفرت سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ان کو کانفیڈنس ہے کہ عدالتیں ہم نے فتح کر لی ہیں. یا افریدی صاحب کو ہم نے بٹھا دیا، امین الدین خان صاحب کو ہم نے بٹھا دیا، ادھر عامر فاروق صاحب بیٹھے ہیں، ادھر عالیہ نیلم صاحب بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں سے ہی مسئلہ ہوتا ہے، عدالتیں ہماری اپنی ہیں، جج ہمارے اپنے ہیں، چیف جسٹسز ہمارے اپنے ہیں، آئینی بینچ ہمارا اپنا ہے، تو ہمیں کوئی پریشانی کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. تو باقی آپ کو کچھ دیر بعد مزید چیزوں پہ اپڈیٹ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.